बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ख़बर की ख़बर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तरफ तो साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कराची का दौरा है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची में किए गए कामों के हवाले से क्रेडिट जो है वो अपने नाम लिया और उनका जी सबसे ज़्यादा काम कराची में अगर किसी ने किया है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अभी तक सीट एडजस्टमेंट पे मुफाहमत नहीं हो पाई है। पहले तो कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये महाज है और इसमें जो है ख़ास तौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, GDA और JUIF और उसके साथ साथ मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो सिंध में इस महाज के साथ इलेक्शन लड़ेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देनी है। लेकिन जब सीटों का मामला आया और शहबाज शरीफ साहब ने कराची के एक हल्का ने 242 से टिकट जमा करा दिए तो उस वक्त कुछ दरारें पड़ती नज़र आती हैं। लेकिन मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कहना है कि जी वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे, जबकि शहबाज शरीफ साहब खुशाइन नज़र आते हैं कि वो जब आला सतह पे यानी कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात करेंगे तो फिर ये मामला जो हैं ये बआसानी तय पा जाएंगे। नाज़रीन, इस तमाम सिनेरियो में जहाँ यानी कल हमने जिस तरीके से गिरफ्तारी देखी शाह महमूद कुरैशी की और उसके बाद आज उन्हें 14 दिन की जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल दोबारा भेज दिया गया है। दूसरी जानिब कुछ लोग पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उस पर तनकीद कर रहे हैं कि जी पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की कोर्ट है और उसका फ़ैसला सिर्फ एक सूबे तक महदूद होना चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अब भी की जा रही है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मकबूलियत का पता जब चलेगा जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। अब न जाने वो कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जो अब मज़ीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है। बहरहाल नाज़रीन, कराची की अगर हम बात करें डेमोग्राफिक्स की और यहाँ के इलेक्शंस की तो यहाँ जहाँ मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें जो हैं वो क्लेम करती नज़र आती हैं मैंडेट हासिल करने के हवाले से, वहीं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि कराची में जिसने अगर हम बात करें कि जब जो इसके रहनुमा हैं या जो लोग पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे उन्होंने बड़ी तादाद में सीटें हासिल की थी कराची से और यही दावे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से अब भी किए जा रहे हैं। सिंध के सदर हैं महमूद मौलवी साहब जो कि बहुत पुरुम्मीद नज़र आते हैं कराची के इलेक्शंस के हवाले से। आज हमारी खुसूसी दरख्वास्त पे हमारे प्रोग्राम में शामिल है। सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। महमूद मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू जी सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो इलेक्शन की फ़िज़ा है, जिस तरीके से नॉमिनेशन पेपर्स और तमाम चीज़ें हुई, क्या देख रहे हैं सर? आप मुतमईन हैं? इलेक्शन साफ़ और शफाफ देख रहे हैं मुल्क में? जी मैं जो है इलेक्शन साफ और शफाफ भी देख रहा हूँ और एज पर नॉर्मल कल्चर एंड प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान भी चले होगा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तकरीबन कितनी नशिस्तों पर कराची की सूबाई और कौमी नशिस्तों पर कागजात नामजदगी दाखिल किया है? हमने तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 40 या 42 सीटों के ऊपर जो है कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। अच्छा सर, एक तरफ आपने जब बाई इलेक्शन लड़ा आपको जो है ना वो फतह नसीब हुई, आपने मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी जमातें भी थी उन सबको आपने बड़े आराम से शिकस्त दी और सीट जो है ना अपने नाम की। इस वजह से जो मेजर जो आपके हरीफ समझे जाते हैं वो इस वक्त मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। सर मुझे बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के दरमियान इस वक्त क्या सीट एडजस्टमेंट या क्या सेटअप है? देखिए, ये सीट एडजस्टमेंट की जो बात हो रही है ये पंजाब में हो रही है और वहाँ पे एडजस्टमेंट, यहाँ पे तो देखें कराची में तो मेरा एक अंदाजा PMLN के तो इतने वोट बैंक नहीं है कि जो हम सीट एडजस्टमेंट करें। वैसे ही वो अभी MQM से तो कर ही रहे हैं और जो आज उनका बयानिया था कि MQM के साथ वो मेरे ख्याल से लास्ट राउंड में फाइनल करेंगे, अल्लाह करे वो कुछ हो जाए। देखिए उसकी वजह ये है कि MQM जो है वो मेरे ख्याल से अगर वो करेगी तो वो अपनी पोजीशन काफी वीक करती जा रही है। उसकी वजह ये कि हर एक से समझौता कर करके मैं ये कहूँगा मेरा कि MQM अपने आप को वीक कर रही है। उसकी वजह ये कि अगर वो PMLN की सारी बातें मान लेती है जी
اپنے سیٹس ان کو دے دیتی ہے. تو یہ تو جو ہے عوام میں سے بھی جو ہے ان کی وہ ویکنس عوام میں ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ آج جو شہباز شریف صاحب کا بیان تھا, انہوں نے کہا کہ جی پشاور, جو ابھی آپ بیان کر رہے تھے کہ جی پشاور کورٹ جو ہے جو ایک صوبے کا کورٹ پورے ملک کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے, اور یہ بلے کا نشان ان کو ملنا نہیں چاہیے تھا. یہ ان کا مطلب ابھی جو بیانیہ آیا اس میں بڑا واضح انہوں نے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں کورٹس کیا فیصلہ کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو ملے گا یا نہیں ملے گا. اس کے بعد جو ہے الیکشن, کیا وہ الیکشن لڑیں گے بغیر بلے کے نشان کے, یا جو ہے وہ جو ہے واک آؤٹ لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ بغیر بلے کے نشان کے تو کافی پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہو جائے گا. سر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلے کا نشان کیا اس وقت اتنا ٹرینڈ سیٹر ہے کہ وہ الیکشن پہ اتنا حاوی ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹی سویپ کر سکتی ہے بلے کے نشان پہ, یا خوف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو بلے کے نشان سے؟ اب لوگوں نے سر چھیڑ بنا لی ہے کہ بلے کا نشان مل گیا جی, بلے کا مطلب یہ ایک ایسی چیز ہو گئی. جی میرے حساب سے یہ ایک پی ایم ایل این کو اور اس کو خوف پہ بننا. دیکھیں ہم بھی کراچی میں اترے ہوئے ہیں, میں کئی حلقے وزٹ کر چکا ہوں اور کئی جو ہے نامنیشنز ہمارے لوگ آ رہے ہیں اور وہ اپنے حلقے میں کام کر رہے ہیں. تو ہمیں تو ایسا کوئی خطرے کی کوئی بات نظر ہی نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جو آدمی محنت کرے گا اور جو فیس میں کہوں گا ہر کینڈیڈیٹ کی اپنی فیس ویلیو بھی ہوگی اور منشور پلس. دیکھیں ہمارے میں اور میں پی ٹی آئی میں فرق جو چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے, ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور پی ٹی آئی کہتی نہیں ہے, جو میں نے ان کو کئی شوز پہ کہا ان کو اوپنلی آنا چاہیے کہ وہ اگینسٹ ہے فوج کے. اس کی وجہ یہ دیکھیں آج تک انہوں نے آفیشلی جو ہے 9 مئی کے واقعات کو یہ نہیں کہا کہ جی غلط ہوا اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ایک دفعہ بھی کہہ دیں کہ جی یہ غلط ہوا, ہم معافی مانگتے ہیں قوم سے کہ ہمیں فوج کے اگینسٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ فوج کو ڈیمیج کرنے کا مطلب ہے ملک کو ڈیمیج کرنا. دیکھیں کئی پارٹیز نے ایسی چیزیں فوج کے خلاف کہی, مگر وہ جو تھے وہ کبھی دست گریبان نہیں ہوئے. یہ جو ہے پی ٹی آئی جو ہے دست گریبان ہو گئی فوج کے. اور اگر اس چیز کو جو ہے میں کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ہے ججمنٹس کو فوراً آنا چاہیے. جن لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے, ورنہ آنے والے وقت میں فوج کے اوپر مزید اگر آج سزا نہیں دی مزید حملے ہوئیں گے اور فوج کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر جو میں کہوں گا کہ فیصلے بڑے جلد ہونے چاہیے. کافی ماہ ہو چکے ہیں اور میں یہ پھر یہ کہوں گا کہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ ورکرز کے اوپر جو ہے جرم عائد کر کے اور چھوٹے موٹے لوگوں کو پکڑ کے. دیکھیں اس کی وجہ کہ بدقسمتی اس ملک میں قانون کے 2 معیار ہیں, ایک طاقتور اور امیر کے لیے, دوسرا جو میں کہوں گا نارمل آدمی اور جو ہے غریب آدمی کے لیے جو ہے ان کے لیے دوسرا ہے. دیکھیں امیر آدمی اور طاقتور ہوتا ہے, ان کی ضمانتیں شام کو بھی ہو جاتی ہیں, شام راتوں کو کورٹ بھی کھل جائیں گے. عام آدمی آپ دیکھیں مہینوں جو ہے ضمانتیں نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے کیسز میں لوگ پریشان پھرتے ہیں لوگوں کے یہاں پہ جو ہے. تو جب تک جو ہے ایک معیار نہیں ہوگا عدالتوں کا, یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا اور میں کہوں گا کہ اسٹیبلٹی بھی نہیں آ سکے گی. اس کی وجہ یہ کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے. اگر کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے, آپ یہ دیکھیں نا, وہ لوگ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. کوئی بھی چیز گورنمنٹ کرنے جاتی ہے اس پہ اسٹے آرڈر. اگر گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ جی چینی کے یہ دام مقرر کر لے, اسٹے آرڈر آ گیا, انہوں نے کہا ان کو نہیں چھیڑیں. اگر کوئی کہتی ہے نچکاری کرنا ہے
تو کورٹ کے آرڈر آ جاتے ہیں، اسٹے آرڈر. اگر آپ کہیں کہ جی آٹے کی قیمتیں کم لانی ہے تو بھی کہیں گے کہ نہیں جی اسٹے. تو پھر یہ ملک چلے گا کیسے اگر ہر چیز اسٹے آرڈر آتی جائے گی؟ تو میرے خیال سے عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ چیزوں کے òپر مطلب دیکھ بھال کے فیصلے دینے چاہیے. ٹھیک. محمود بھائی آپ میرے ساتھ موجود رہیں گے، ہم یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ابھی بہت سے سوالات ہیں خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے، استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے، اور اس وقت کا جو الیکشن سیناریو اس کے حوالے سے. لیکن ایک وقفے کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی سندھ کے صدر محمود مولوی، جن سے ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے خاص طور پہ الیکشن کی اسٹریٹجی کے حوالے سے. محمود صاحب، مجھے ایک بات تو یہ بتائیے گا کہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی، اور 3 یا 4 حلقے ان کو دے دیے جاتے ہیں جس طرح جو ڈیمانڈز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو کیا استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ان 4 یا 5 حلقوں میں جو بھی جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی قومی و صوبائی اسمبلی کے، تو وہاں کے اپنے امیدوار وڈرا کر لے گی؟ کیونکہ آپ کا دیکھیں سر، پارٹی تو مرکزی جو پارٹیوں میں جو معاہدے ہوتے ہیں اس کو تو ہر جگہ فالو کرنا پڑتا ہے نا سر. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سندھ کی پارٹی ایک اپنے الگ فیصلے کرے اور مرکزی پارٹی اپنے الگ فیصلے کرے. کیا کہیں گے آپ؟ میں کہوں گا کہ دیکھیں اگر جو ہے پنجاب میں کوئی فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر دیکھیں سندھ کی ہم بات نہیں کر، یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم جو ہے اگر ہمارے وہاں پہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے اور کینڈیڈیٹس کو کھڑا کیا ہوا ہے اور ہم وڈرا کریں، یہ ممکن مطلب فی الوقت تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے. اور میں دیکھ کے اس کے اوپر میں آپ کو جواب دوں گا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو ہے وڈرا کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے معاہدہ ہو رہا ہے نا. لیکن سر آپ سے بھی تو ایک معاہدہ موجود ہے نا کہ آپ لوگوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے بڑوں کے درمیان یہ بات ہو جائے کہ ٹھیک ہے کراچی سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں جہاں جن 4 جگہوں پہ. اب شہباز شریف صاحب کے خلاف اگر استحکام پاکستان پارٹی کا امیدوار الیکشن لڑے گا تو پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہاں گئی؟ دیکھیں اب تک کراچی کی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے، اور اگر کراچی یا انٹیریئر سندھ کی بات ہوگی تو اس کے اوپر پھر بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہے. مگر فی الوقت تو میں تو انٹیریئر سندھ سے بھی کینڈیڈیٹس کھڑا کر رہا ہوں. ٹھیک. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی جس طریقے سے کل شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا، آپ کی پارٹی کا کیا اسٹینس ہے اس پہ؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک گرفتار کیا گیا اس لیے کہ کیسز تھے اور جیل سے اگر ایک کیس میں رہائی ہو بھی جائے تو دوسرے کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر کیسز بنے ہیں تو گرفتار بیسیکلی وہ جو ایز پر لا ہے، مگر جو طریقہ گرفتاری کا تھا وہ غلط تھا. یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں. جو چیز غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گا. دیکھیں اگر کیسز بنے ہوئے ہیں تو اس کو تو جواب ہر ایک کو دینا پڑے گا، مگر انداز جو ہے غلط. سر آپ نہیں سمجھتے، دیکھیں پاکستان کی سیاست میں ہمدردی کا فیکٹر سب سے زیادہ جو ہے وہ اوور شیڈو کر جاتا ہے ہر چیز کو، اور ہم نے یہ بہت دفعہ ہم ماضی میں دیکھتے چلے آئے ہیں. اب جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا، دھکے دیے گئے، موبائل میں ڈالا گیا، بیٹی ان کی ویڈیو بنا رہی ہیں، ہتھکڑیاں لگا کے ان کو ہینڈ کف کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، وہ رو رہے ہیں عدالت میں کہ جی میں قرآن لے میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں میں اسلام آباد تو کیا پنڈی کیا میں پنجاب میں ہی موجود نہیں تھا. سر ایسی صورت میں آپ فیل نہیں کرتے کہ یہ تو کسی بھی پارٹی کے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے بہت بڑی چیز ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں سر یہ گرفتار اگر ہو گیا نا جس دن کوئی سیاسی ورکر وہ لیڈر بن جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو مزید لیڈر بنا رہے ہیں؟ جی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ جو ہے مزید جو ہے آئی وڈ سے اگری کہ بھائی لیڈر بننے کی بات تو میں کہوں گا مگر غلط ہو رہا ہے. دیکھیں اگر جو ہے آپ کو گرفتار نہیں سر، یہ بہترین الیکشن کیمپین ہے. مطلب دیکھیں اگر میں بھی الیکشن میں کھڑا ہوں اور کسی بھی بات میں مجھے زیادتی کے ساتھ پبلکلی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو جو میرے حق میں نہیں بھی ہوگا نا وہ ہمدردی کا ووٹ تو مجھے مل ہی جانا ہے. یہ تو کم از کم ہو جائے گا کہ اتنے لوگوں کے ساتھ بے عزتی سے گرفتار کر کے لے کے گا. ہمارے یہاں تو سر ہمدردی کا ووٹ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. جی بالکل ہمدردی کا ووٹ، اور میرے خیال سے اللہ نہ کرے مطلب ایسے بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں نا جیسے
جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی نے اس کے بعد سویپ کیا تھا سر، بالکل. اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے ان کی اچھی مقبولیت پارٹی کی نہیں جا رہی تھی، لیکن 27 دسمبر کے بعد مقبولیت میں مطلب بہت ہی حیران کن حد تک جو ہے نا وہ تبدیلی آئی، مقبولیت بڑھ گئی، پارٹی نے سویپ کیا، حکومت بنائی. یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب لوگ اس پہ ووٹ کے اس پہ میٹر کرتی ہیں سر. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو بہتر یہ تھا کہ جہاں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے تو کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے سر، یہ بھی تو ذرا بتا دیں. دیکھیں مگر میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو کہتی ہے نا لیول پلینگ فیلڈ، وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے جو 2018 میں ان کے پاس تھا. سر وہ تو آپ بھی اس میں شامل تھے سر، آپ بہتر جانتے ہیں وہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ تھی. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا. سر وہ کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹس کو رات تک پتا نہیں تھا کہ صبح الیکشن جیتے ہوں گے. کراچی سے تو کہتے ہیں صبح اٹھے تو پتا چلا جی الیکشن جیت گئے. تو میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں وہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملے گی. ہاں اب یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں یہ ہے کہ جس کو آپ کہیں مخالفات عمل بھی ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے الیکشن کے دور میں یہ ایک کلچرل چیزیں آ چکی ہیں جو آپ پچھلے میرے خیال سے 20-25 سال سے دیکھ لیں، اسی قسم کے چیزیں ہوتے آ رہی ہیں، کوئی عجوبی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں سر، ایک لیول پلینگ فیلڈ یہ بھی بنتی ہے نا کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو نااہل کیا تھا، الیکشن سے باہر کیا تھا، کینڈیڈیٹس کو پوری طرح آزادی نہیں تھی، بہت سے نامینیشن پیپرز مختلف رہنماؤں نے رکھ لیے تھے، نہیں جمع کرائے. یہی سیم چیز بانی پی ٹی آئی نااہل ہو جائیں، جیل میں رہیں، الیکشن سے دور رکھا جائے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کے خیال میں اس وقت موجود نہیں ہے کیا؟ نہیں دیکھیں یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ بدقسمتی سے ہر پارٹی جو ہے پاسٹ میں رہی ہے انہوں نے یہی کیا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے دور رہا، پی ایم ایل این کا دور رہا، آپ یہ دیکھیں نا، پھر پی ٹی آئی کا دور رہا. اصل میں کسی نے اپنے دور میں ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. پی ٹی آئی نے آئے، انہوں نے وکٹمائزیشن شروع کر دیا کہ جی فلانے نے یہ کر دیا، ان کو جو ہے جیل میں ڈالیں، اس کو جیل میں. دیکھیں یہ چیزیں جب غلط آپ کریں گے نا، ایک سگنل غلط دیتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ آنے والے جو بھی حکومت آئے اس کلچر کو خدا را ختم کرے. سر لیکن آپ جیسے لوگ بھی تو پارٹی میں موجود تھے پہلے، آپ کسی بھی کیونکہ میں ان 3.5-4 سال یا جتنے عرصے حکومت رہی تو میں نے بہت سی چیزیں نوٹ کی. چند لوگ پارٹی میں ایسے تھے، خاص طور پہ کراچی سے تعلق رکھنے والے، جو کسی نیگیٹو چیزوں میں نہیں تھے، نہ کسی انتقامی سیاست میں تھے. نہیں آپ صحیح کہہ رہے نہیں تھے. دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ دیکھیں، جیسے میں جو لوگ انتقامی سیاست میں تھے وہ اس وقت جیل میں ہے سر، کراچی سے تعلق رکھنے والے بھی، یا انڈر گراؤنڈ ہے یا جیل میں. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں کہ پی ٹی آئی کا کبھی یہ جو ہے اسٹینڈ نہیں تھا جو کہ 9 مئی کا ہوا، مگر کچھ لوگوں نے میں کہوں گا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا تھا خان صاحب کا، اور خان صاحب کو اس پہ لگا دیا تھا کہ جی نیریٹو بنائے فوج کے اگینسٹ. وہ سر آپ کہہ رہے ہیں، لیکن سر وہ خان صاحب تو خود ہی کہتے ہیں فوج کے اگینسٹ نہیں، چند لوگ. وہ کہتے ہیں جی میں نام لے سکتا ہوں، اور ان لوگوں کے نام بار بار لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے فوج کے خلاف کب بات کی. میں تو چند لوگوں کی بات کرتا ہوں، جن لوگوں کی بات کرتا ہوں ان کے نام لے کے بات کرتا ہوں. یہ باتیں تو پہلے جو ہے وہ نواز شریف صاحب بھی کر چکے ہیں، تو فوج کے خلاف تو نہیں تھے. اگر کسی شخص کا نام لے کے جی وہ نیریٹو بنتا گیا. اس کے بعد 9 مئی کا جو فیصلہ ہوا نا کہ جی جا کے ان کے اس کے اوپر دھرنا دیں، اور اچھا یہ فیصلہ ہوا تھا بحیثیت آپ چونکہ سابق پارٹی میں تھے، آپ سمجھتے ہیں باقاعدہ قیادت کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ یہ کیا جائے گا، یا لوگوں کی طرف سے ایک موب مینٹیلٹی ہو گئی، لوگ جا رہے تھے اس طرف نکل گئے؟ میں کہوں گا دیکھیں جی I'll be very fair and frank، یہ قیادت کی طرف سے یا مطلب میں کہوں گا پارٹی لیڈرز کی طرف سے یہ تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ جا کے سبزی والا ہے ان کے اگینسٹ آپ جو ہے پروٹیسٹ کریں سبزی منڈی میں ایک موب کو، پروٹیسٹ کے لیے کہا گیا تھا، یعنی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس طرح جا کے جلا دو، آگ لگا دو، نقصان پہنچا دو، یا کہا گیا تھا باقاعدہ پلان تھا. میں آپ ایکسپیکٹ کیا کریں گے؟ آپ ہر انسٹالیشن کے سامنے دیکھیں نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آرمی کے جتنے اور جو ہے انسٹالیشن ہیں ان کے اگینسٹ وہیں پہ دھرنا دینے کو کہا تھا نا.
تو کنفرنٹریشن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھی. اگر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی تو اسمبلی کے سامنے جاتے, اگر کورٹس کے ساتھ ہوتا تو سپریم کورٹ کے سامنے جاتے. انہوں نے آرمی کے اگینسٹ اسٹینڈ جو بنایا تھا, دیٹ واز رانگ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تھوڑا سا کراچی کی سیاست پہ ہم واپس آتے ہیں. اب کراچی میں سر پاکستان پیپلز پارٹی بھی کلیم کر رہی ہے, جماعت اسلامی بھی کلیم کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی بلدیات ہم نے جیتے ہیں الیکشن, اور اب جو ہے نا ہم ان الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کر کے دکھائیں گے. اور ون ٹو آل کہہ رہے ہیں جی تمام حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی, وہ کہتے ہیں جی یہ کرپٹ مافیا جو ہے نا مبینہ طور پہ وہ مل جاتی ہے ان پارٹیوں کے ساتھ, اور اس کے بعد وہی اقتدار میں رہتے ہیں, عوام کو کچھ نہیں ملتا. ورلڈ بینک یا جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں 90% فنڈز جو ہے نا وہ اشرافیہ کرپشن کی وجہ سے کھا جاتے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ میں کہوں گا میرے خیال سے ورلڈ بینک کی اسٹیٹمنٹ کو میں انڈورس کروں گا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ہاں یہ بدقسمتی ہے, دیکھیں نا اربوں روپیہ کہاں لگ گیا. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں, اور اسپیشلی آپ کراچی کی بات کرتے ہیں, ہم اور آپ کراچی میں ہیں, اور ہم سب ریالٹی اور فیکٹس کو جانتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو سر مطلب آپ جماعت کو کہاں دیکھ رہے ہیں سر؟ جماعت بھی ہے, ایم کیو ایم بھی ہے, ان کا پورا محاذ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے. آپ نہیں سمجھتے سر بڑا ٹف مقابلہ ہوگا آپ کو کوئی؟ میرا ایک اندازہ یہ ہوگا جی معاف دیکھیں ایم کیو ایم 6-7 سیٹیں ایم کیو ایم لے جائے گی, اس کے بعد 2-3 سیٹیں پی ایم ایل این لے جائے گی, 6-7 سیٹیں جو ہے پیپلز پارٹی لے جائیں گی, اس کے بعد جو ہے جماعت بھی 1-2 سیٹ اگر نکال دو. سر آپ کی پارٹی کے حصے میں کتنی سیٹیں آئیں گی سر یہ بتائیں؟ میں جو ایم این اے کی میں 2 سے 3 نہیں دیکھ رہا ہوں, میں کوئی 10-12 کی بات نہیں کر رہا ہوں, 2 سے 3 سیٹ ہم نکال لیں گے. ٹھیک ہے نا یہ, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ٹی ایل پی بھی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی اور ملا کے یہ سارے جو ہے اس حساب سے اندازہ آئے گا. کلین سویپ جیسے یہ کہنا کہ 14-15 سیٹ کو ایک پارٹی لے جائے گی, یہ نظر پہ. سر آپ کا اپنا فوکس کون سے حلقے پہ ہوگا مجھے یہ بتائیں؟ دیکھیں میں تو جو ہے 238 پہ لڑ رہا ہوں الیکشن. اچھا, جہاں سے پہلے بھی آپ نے انتخاب جیتا تھا؟ جی جہاں سے پہلے بھی میں نے انتخاب جیتا. ٹھیک ہے, یعنی عامر لیاقت مرحوم کی جو سیٹ تھی جس پہ آپ نے الیکشن جیتے تھے, وہی سیٹ آپ اسی سے کنٹیسٹ کریں گے وہاں پہ, کیونکہ آپ کو پہلے بھی سپورٹ ملی تھی اس لیے. تو سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو آپ کی پارٹی کے دیگر امیدوار ہیں وہ تمام ضلعوں سے موجود ہیں, یا کس طریقے سے کیا پلان کیا گیا؟ ہم نے تمام ضلعوں سے کینڈیڈیٹ اتارے ہیں, سینٹرل سے بھی اتارا ہے, ملیر میں بھی اتار رہے ہیں, اورنگی میں بھی اتارا ہے, کماڑی میں بھی ہے. اور سر کوئی جلسہ پلان کر رہے ہیں, کوئی جلسہ پلان کر رہے ہیں, کوئی جہانگیر ترین صاحب یا باقی لوگ, علیم خان صاحب کوئی آئیں گے کوئی؟ جی دیکھیں ہم بڑا جلسہ پلان کر رہے ہیں قائد کے مزار یا نشتر پارک, اس کے اوپر ہم ایک بڑا جلسہ رکھیں گے, تاکہ جو ہے obviously ہم اسی مقابلے کا جلسہ رکھیں گے جس مقابلے کی بڑی پارٹی. دیکھیں اصل میں جو ہے ہمیں لوگ جو ہے پارٹیز اس وقت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں ان کے حساب سے کہ جی یہ تو گنتی میں ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ نئی پارٹی ہے. مگر میرا کہنا یہ ہے نا کہ کبھی کبھار دیکھیں ریس کا گھوڑا جو ہے نا, ہاں وہ ریس میں پتہ چلتا ہے سر, فلک میں آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی فلک سے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کیسے جیتے گا, وہ دیکھتے ہیں نکل ریس لے آتا ہے. سر بعض دفعہ ریس میں جو سب سے پیچھے ہوتا ہے آخر میں وہی سب سے آگے ریس جیت بھی جاتا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ, باقی ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اپنی طرف سے پوری محنت کریں گے اور عوام کو جو ہے رائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ووٹ دیں, اور اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہاں سے کہاں نکلتے. ٹھیک ہے محمود بھائی, آپ میرے ساتھ موجود رہیں گے, میں ایک وقفے پہ جائیں گے. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز اور کراچی کے حالات کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی سندھ کے صدر محمود مولوی صاحب, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آن لائن جی ڈی اے کے سینئر رہنما سردار عبدالرحیم صاحب نے. السلام علیکم سر. سردار صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. سر کیا کہتے ہیں, آپ کا ایک طرف تو اتحاد چل رہا ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے اور مسلم لیگ نون بھی ساتھ ہے, لیکن اب کچھ لگتا ہے کہ
سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو نہیں پا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ جو NA-242 یا 1-2 سیٹیں ہیں جس پہ کافی اختلافات ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ جی, شہباز شریف صاحب آئے ہیں کراچی شہر میں اور کل ملاقات ہے ان کی احمد سے پیر صاحب کے پاس, اور دیکھیں گے کیا ان کے موقف ہے اور کیا چاہتے ہیں, اسی حساب سے پھر ہم اپنا رسپانس دیں گے. تو سر آپ کون سی سیٹس چاہتے ہیں, کیونکہ آپ بھی اتحاد میں موجود ہیں, بہت پہلے سے یہ اتحاد چل رہا ہے, بڑی پریس کانفرنسز ساتھ ہوئی ہیں, ایک محاذ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, تو آپ GDA جو ہے وہ کون سی سیٹس کی خواہشمند ہے ایڈجسٹمنٹ کے لیے؟ دیکھیں, ہم تو سندھ میں ایک متبادل قیادت ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف, اور ہمارے ہی انیشیٹو تھا کہ ہم تمام پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں تاکہ 1-to-1 مقابلہ ہو اور پیپلز پارٹی کو سندھ کے عوام سے کو جو ہے نجات مل سکے پیپلز پارٹی سے, کیونکہ 15 سال کی جو ان کی مس گورننس ہے اس نے سندھ کو تباہ کر دیا. تو یہ ہمارے انیشیٹو تھا, اس پہ ہم شکر گزار ہیں ان جماعتوں کے کہ وہ ہماری بات ابھی تک تو سمجھ گئے. کراچی سے آپ کنٹیسٹ کرے گی آپ کی جماعت یا نہیں کرے گی؟ جی, کراچی میں ہم نے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہمارے کراچی میں ہی ہیں اتفاق. اچھا, تو جی ہاں, کیونکہ پچھلے تو سر آپ متحدہ قومی موومنٹ آپ کے اگینسٹ اپنے کینڈیڈیٹس کو کنٹیسٹ کرائے گی یا کیا اسٹریٹجی بنائی جائے گی؟ دیکھیں, وہ بات چیت جب ہوگی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوگی, تو جو فیئر بات ہوگی تو ضرور ہم مانیں گے اور ان کو بھی ماننا چاہیے. مطلب وہ جو پہلے والا سسٹم تھا کہ جو ہم ساری سیٹیں دے دیا کرتے تھے وہ اب نہیں ہوگا. ہم کراچی میں ریپرزنٹیشن ہماری بھی بہت ضروری ہے, اور MQ کو یہ معلوم ہے کہ ہماری اس وقت کیا پوزیشن ہے. ٹھیک. اچھا سر, استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی میدان میں ہے, اور آپ کا نون لیگ سے بھی اتحاد ہے, نون لیگ کا استحکام پاکستان پارٹی سے اتحاد ہے. استحکام پاکستان پارٹی بھی چاہتی ہے سندھ میں ایک جو ہے نا وہ متبادل قیادت لائی جائے, تو سر کیا کوئی مل جل کے اسٹریٹجی بنائیں گے؟ محمود مولوی صاحب بھی میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں. دیکھیں, جو لوگ عوام میں زندہ ہیں اور عوام کے درمیان بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں ان کو ظاہر ہے ان کی پوزیشن الگ ہوگی, اور جو لوگ ابھی شروع کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جماعت جو ہے جب بنتی ہے عوام میں جاتی ہے تو اس کو کچھ وقت لگتا ہے پذیرائی حاصل کرنے کے لیے. تو جو لوگ ابھی جو جماعتیں بنی ہیں اور استقلال پارٹی بھی جو ہے اسی میں شمار ہوگی, تو ان کو وقت لگے گا کہ وہ عوام میں ان کو پذیرائی حاصل ہو. تو لہذا جو جماعتیں ہیں وہ ان میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ضروری ہے تاکہ پیپلز پارٹی کا راستہ. سر لیکن اس میں سیاستدان تو وہ ہیں جو پہلے پاکستان تحریک انصاف میں تھے, اور ویسے دیکھا جائے تو GDA سے پرانی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف. جی, GDA کی انڈرسٹینڈنگ تھی. GDA کا یہ ہم فخریہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں آخری وقت تک ہم نے ان کا ساتھ دیا. اسمبلی جب انہوں نے چھوڑی تو وہ بغیر ہمارے مشورے کے چھوڑی. ویسے تو پوری حکومت انہوں نے بغیر مشورے کے ساتھ کیا ہمارے سندھ کے لیے. جو بھی ان کی پالیسیز ہوتی تھی ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ مشورہ ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس کا خمیازہ بھی ان کو بھگت رہے ہیں. تو لیکن ہم نے ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا. ہماری جو کمٹمنٹ تھی وہ آخری وقت تک تھی. اب آئندہ کے جو چیس بورڈ لگے گا اس میں اگر وہ پارٹیاں جو ہے حقیقت کو سمجھیں اپنائیں گی کہ GDA کی کیا پوزیشن ہے سندھ میں, اس کو اگر حقیقت کو اپنائیں گی تو وہ فائدے میں رہیں گی, اور جو کسی قابل آپ خیالی میں رہیں گی وہ ظاہر ہے پھر سطحی طور پر آئیں گی اور چلے جائیں گی, پتہ بھی نہیں لگے. ٹھیک سر, آپ میرے ساتھ موجود ہیں. محمود مولوی صاحب, GDA کی ایک اپنی حقیقت ہے, سیٹس بھی حاصل کی ہیں, ساتھ بھی دیا ہے, تو کوئی پلان میں ہے آپ کے کہ GDA کے ساتھ بھی کوئی اتحاد کیا جائے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے سندھ میں؟ دیکھیں, سندھ میں جو ہے GDA مطلب کافی اس وقت میں کہوں گا مقبول پارٹی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک الائنس ہے. یہ میں پارٹی تو نہیں کہوں گا, ایک الائنس ہے سر. فنکشنل مین اس میں فنکشنل مسلم لیگ اور باقی لوگ بھی الگ الگ پارٹیز کے لوگ ہیں, اور اس میں کچھ نیشنلسٹ پارٹیز بھی ہیں, دوسرے پارٹی کے بھی لوگ ہیں, اور میرے خیال سے اچھی اسٹرینتھ ہے ان کی. اور اسپیشلی میں کہوں گا انٹیریئر سندھ میں زیادہ, کراچی میں بھی ان کے کچھ پاکٹس میں ہے, جیسے کہ ان کے جو ہے سعید غنی صاحب کے سامنے جو
कैंडिडेट इनके जो है बड़े मजबूत कैंडिडेट खड़े हैं जीटीए के, ठीक है ना, और दूसरी जगहों पे भी है, सरदार साहब खुद एक मजबूत कैंडिडेट है, ठीक है ना, हर जगह देखें कैंडिडेट्स इनके काफी मजबूत है, हम अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर रहे हैं। देखिए हर पार्टी कोशिश करती है कि मजबूत कैंडिडेट खड़ा करे, ताकि उसकी वजह ये है कि इलेक्शन को जीतने के लिए। अब देखते हैं, देखिए वक्त ही बताएगा और रिजल्ट्स जो है 8 के बाद ही नजर आएंगे कि किसने कितनी सीटें निकाल ली। इस वक्त महमूद वली साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से कोई है इरादा कोई इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का? नहीं, मेरे ख्याल से देखें इस वक्त जो है जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो बेसिकली, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम क्या सीट एडजस्टमेंट करें कि इनके तो चांस निकलने का नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये भी मैं बड़ा ओपनली कहूंगा, तो उसके बाद इलेक्शन के बाद ही नजर आएगा कि किसके चांस थे और किसके चांस नहीं थे। तो मैं इस वक्त इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो जैसे एमक्यूएम, देखिए ऑब्वियसली पुरानी पार्टीज है, मगर लोग एमक्यूएम के लिए भी मैं आपको कहूंगा, वो कहते हैं हम 14 सीट निकालेंगे या 15 सीट निकालेंगे, जो रियलिटी नहीं है। देखिए लोग जो है, लोगों को सबको पता है कि हर दौर में एडजस्टमेंट ही हुई है उनके साथ, ठीक है ना, उन्होंने एडजस्टमेंट ही करते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्टमेंट उनका रह चुका है, उनका जो है पीएमएलएन के साथ एडजस्टमेंट रह चुका है, उनका पीटीआई के साथ एडजस्टमेंट रह चुका है। तो मतलब कोई अजीब बात तो नहीं है। हुकूमत में लोगों को तो अंदाजा है कि एमक्यूएम हमेशा हुकूमत में ही रहना चाहती है। ठीक ठीक ठीक। मैं कहूँगा इलेक्शन के बाद ही बैठ के बात करेंगे, उसकी वजह कि हुकूमत जो बनेगी वो तो जो है एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, तो उसमें जो जीतेगा वो उस हुकूमत में बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है। सरदार साहब क्या समझते हैं, इलेक्शन माहौल साफ शफाफ इलेक्शन देख रहे हैं आप, ये क्योंकि मुस्तकिल आपकी तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे या सिंध हुकूमत यानी इस वक्त की निगरान हुकूमत के सरबराह को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, आप कहते हैं जी नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम है जो काम कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, हम शुक्रगुजार हैं अदलिया के कि उन्होंने जो है वो हमारी जो भी डिमांड थी, और हमारी डिमांड जो है सिर्फ शफाफ इलेक्शंस की खातिर थी, जो प्रोविंशियल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो प्रोविंशियल कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमीशन थे, उनको खिलाफ हमने कहा कि वो बायस हैं और उनकी मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। उनको तब्दील कर दिया गया, क्वेटा भेज दिया गया, उनकी जगह दूसरे साहब आ गए। और फिर हमारी ये डिमांड थी कि जो बल्दियाती निज़ाम है ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को फेवर करने के लिए वो तमाम नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो कि यकतरफा हैं और वो इलेक्शन पे असरअंदाज होंगे। तो आज ही वो आ गया है नोटिफिकेशन कि उनको रोक दिया गया है कि मजीद काम करने से जब तक इलेक्शन नहीं होते। तो ये अच्छी बातें हैं, लेकिन जो मेन हमारा जो मुतालबा था पहले दिन से वो ये कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरीके से वो उन्हीं डीसीज और असिस्टेंट कमिश्नरों को डीआरओ आरओ वगैरह लगाया गया है, तो उनके होते हुए तो शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। हमारा ये मुतालबा था कि या तो दूसरे सूबों से अफसरान लाए जाएं जो कि इलेक्शन का काम सिंध में करें, या फिर जो वफाकी सर अभी तो पुलिस में भी काफी तब्दीलियां की गई हैं, काफी तबादले किए गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस पर एतराज भी था ना। कराची ईस्ट से तबादला करके ठट्टा भेज दिया, ठट्टा से तबादला करके मीरपुर खास भेज दिया, मीरपुर खास से तबादला करके कराची साउथ भेज दिया। तो वो तो कोई तबादला नहीं हुआ, वही शख्स है जो कि बेनिफिशियरी रहा है पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत है, वही एक जिले में अगर होगा वही काम करेगा पीपल्स पार्टी की जो खुशनुदी के लिए, दूसरे जिले में अगर होगा वही काम करेगा। तो हम इसी वजह से कह रहे थे कि इनको जो कि जिन्होंने फायदा उठाया पीपल्स पार्टी का, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता बल्कि पीपल्स पार्टी के फेवर में जाएगा, जो कि मुतासर करेगा इलेक्शन के रिजल्ट्स को। तो लिहाजा हमारा मुतालबा था कि दूसरे सूबे से या तो अफसरान लाए या वफाकी हुकूमत के इदारों से लाएं, लेकिन जुडिशरी से लाएं। तो ऐसा हो नहीं सका और अभी हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा चंद दिनों में ये इसका भी नोटिस दिया जाएगा और इसको भी ठीक कर। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड अब मिल रही है, कुछ रिलीफ मिले? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला कोर्ट्स में चल रहा है और हमें पूरा एतमाद है कोर्ट्स में कि वो इंसाफ फराहम करेंगे।
ٹھیک ہے. محمود مولوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ الیکشن کی جو پروسیس ہے یا چیزیں ہیں کچھ تبادلے بھی کیے گئے, آپ مطمئن ہیں الیکشن پروسیس سے اس وقت تک؟ ہم بالکل مطمئن ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پیدا بھی کراچی میں ہوئے اور مطلب پاکستانی کے اندر رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایز پر کلچر جیسے چلتا آ رہا ہے پچھلے 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں الیکشنز کو, ویسے ہی چل رہا ہے, اور میرے خیال سے اللہ کرے کسی وقت تبدیلی صحیح کی آ جائے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں تبدیلی اس دفعہ بھی آ سکتی ہے؟ اللہ کرے. چلے, بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. سردار رحیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, سینئر رہنما جی ڈی اے سردار رحیم ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی سندھ کے صدر محمود مولوی موجود تھے. پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.